नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान मन, बच्चों की तरबियत में बाप का किरदार, आज के इस मौजू से सांवल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ अरसे पहले मैंने प्रोग्राम किया था बच्चों की तरबियत में माओं के किरदार के हवाले से, और आज उसी सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है कि बच्चों की तरबियत में बाप का किरदार। अक्सर हमें सुनने को देखने को मिलता है और एक ये मिथ भी बनी हुई है कि बच्चों की शख्सियत साजी में माँ के किरदार की बहुत अहमियत है, और जिसके लिए बहुत सी ज़रबुल मिसल, बहुत सी कहावतें सुनने को मिलती हैं। और एक मुहावरा जो ज़बान ज़द-ए-आम है, जो नेपोलियन बोनापार्ट से मंसूब किया जाता है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। और जिस दर्जा माँ के किरदार को अहमियत दी जाती है, उसी दर्जा वालिद के किरदार को नज़रअंदाज किया जाता है। बल्कि देखने में आया है कि वालिद का किरदार एक मुआशी मोहरे के तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान में समझा जाता है, और शख्सियत साजी में तरबियत के हवाले से बाप का किरदार ना होने के बराबर समझा जाता है। और जब बच्चे समाज में अपना वो मकाम, वो मर्तबा नहीं बना पाते, तो फ़कत माओं को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। हालांकि कहीं पर भी, किसी समाज में भी, अगर बच्चे अपना वो मकाम, वो मर्तबा हासिल नहीं कर पाते, तो इसमें बाप की नेग्लिजेंसी का बहुत हद तक हाथ होता है कि वो अपना वो किरदार नहीं निभा पा रहा होता जो उसकी ज़रूरत है। इस हवाले से आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं सोशल मीडिया के ऊपर और वैसे आम हालात में भी। जनाब सफदर चीमा साहब हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद वालेकुम आज के अस्सलाम प्रोग्राम में। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर। और इनके साथ हमारा साथ देंगे आज की गुफ्तगू में जनाब आसिम अल्लाह बख्श साहब, जो एक बेहतरीन शख्सियत हैं। और खुश आमदीद सर, किसी तारुफ बहुत के शुक्रिया मोहताज जी, नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसी तबीयत है सर? बहुत शुक्रिया, आप दोनों हजरात ने वक्त दिया कि ये एक बहुत अहम मौजू है, और पिछले दिनों मैंने इसी मौजू के ऊपर इनके माओं के हवाले से एक प्रोग्राम भी किया था। तो आज हम एक बाप के किरदार के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और इसी सिलसिले का एक और प्रोग्राम जिसमें वालदैन के किरदार यानी माँ और बाप दोनों की अहमियत के ऊपर हमने एक प्रोग्राम करना है। तो समाजी हवाले से वालिद को लेकर हमारे समाज में बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं, जिनमें वालिद को सख्त गिर बारोब होना चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर कोई दबदबा कायम रहे, बच्चों के साथ मेल जोल ना रखें, बच्चों और वालिद के दरमियान नज़र ना आने वाली एक खलीज हायल रहती है। और ख़ास तौर पर बेटियों के मामले में, कि बेटियां जैसे जैसे बड़ी हो रही होती हैं, उनको जज्बाती और जहनी तौर पर वालिद की शफ़क़त और मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन हम समाजी हवालों से सेल्फ जनरेटेड एहसास के तहत बेटियों से दूर होते चले जाते हैं, और एक सिर्फ़ और सिर्फ एक मशीन की हद तक सिर्फ मादी ज़रूरियात के हवाले से ही हम बच्चों के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके साथ साथ मर्द हजरात भी खुद अपने आप को एक खलाई मखलूक महसूस करते हैं कि जो घर में बच्चों पे मुसल्लत किया गया एक किरदार है, और इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी में बच्चों पे वो वक्त को ज़ाय करना तसव्वुर करते हैं, और ये समझते हैं कि बच्चों के साथ डीलिंग सिर्फ माओं की जिम्मेदारी है। तो इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे हम कि बच्चों की शख्सियत साजी के हवाले से, बच्चों के किरदार के हवाले से बाप की क्या अहमियत है,
اور باپ کی کوئی اہمیت ہے بھی، یا وہ جو ایک نیپولین بوناپارٹ کا ایک متھ جو ہے وہ جو گردش میں رہتا ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، یا وہ باپ کا کردار جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے؟ تو صفدر چیمہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور میں بہت معذرت کہ اپنے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ سیکشن کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی آراء ڈسکشن کے لیے کوئی موضوع یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی آپ کے مشاہدے کی بات ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پروگرام میں شامل کریں وقت کے حساب سے۔ سر صفدر چیمہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے بات کرنے کے قابل سمجھا، اور وہ بھی سر عاصم اللہ بخش صاحب جیسی شخصیت کے ساتھ کہ جہاں پہ بات کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اب کون سا لفظ ادا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا۔ تو اساتذہ کے سامنے تو بات کرنا بڑا مشکل ہے، اوپر سے موضوع اس طرح کا ہے، لیکن پھر بھی جو ہیں چند ایک چیزیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک میں وضاحت کر دوں کہ مجھے آپ نے بلایا اور میں نے اپنی معذوری کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں، اس لیے میرا اس پر اظہار خیال ایسا ہی ہوگا جیسے مارننگ شوز میں یہ جو آنٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں 4 بندوں سے طلاق لے کے گھر بسانے کے طریقے والی، تو میری بات اس سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی مشاہدہ ہوتا ہے، گھر میں بچے ہوتے ہیں بھائیوں کے بہنوں کے، تو بچوں کے ساتھ تو ہمارا ایک رابطہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ جو صاحب اولاد خود نہیں ہے تو اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ وہ علم الیقین کی حد تک ہوتا ہے، عین الیقین کی حد تک ہوتا ہے، لیکن حق الیقین کی حد تک نہیں ہوتا، کیونکہ جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر احساس ذمہ داری بدل جاتی ہے، محبت چاہے بھانجوں سے بھتیجوں سے بھتیجیوں سے ایک جتنی ہو، لیکن جو احساس ذمہ داری انسان کے اندر جو کوالٹی پیدا کرتی ہے، جو اسکل، وہ خود صاحب اولاد ہونے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہر صورت جی، ہم اپنا علم الیقین اور عین الیقین جو ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، جیسا کہ آپ نے اپنی جو تمہید باندھی تو اس میں آپ نے کہا کہ بوناپارٹ کی ایک بات یہ گردش کرتی رہتی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں بہتر نسل دوں گا، اچھی قوم دوں گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بعض چیزیں مت بھی نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو معاشرے میں وائرل ہو، جو فوک وزڈم سے آتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ مت ہو۔ ہاں، اس کو ہم سائنسی بنیادوں پہ ان کا تجزیہ کر کے پھر اپنی جو میتھز بنی ہے یا فوک وزڈم کی باتیں ہیں ان کو یا تو قبول کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ فوک وزڈم کی بات ہے جو بوناپارٹ نے کہی ہے، یہ انسانی دانش کی صدیوں کا نچوڑ ہوتی ہے کوئی چیز، تو میرے خیال سے اس کی ایک اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت وہاں سے نکلتی ہے کہ مرد پہ زیادہ تر معاشی بوجھ ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے زیادہ باہر رہتا ہے، اس کو جو وقت ملتا ہے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، عموماً آپ نے سنا ہوگا ہماری ہی سوسائٹی کے یہ لطیفے ہیں، اور لطیفے کسی بھی قوم کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لطیفے ہوں یا کہاوتیں ہوں، تو کہتے ہیں کہ ایک دن والد گھر سے پہلے گھر آ گئے وقت سے پہلے، تو بچوں نے بولا امی یہ کون ہے؟ کیونکہ جب وہ کام پہ جاتے تھے بچے سوئے ہوتے تھے، جب وہ آتے ہیں تو بچے سوئے ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سینس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ ماں کا رول زیادہ ہے۔ اور دوسری بات کہ اب ہر چیز ماں پر ہی ڈال دی جائے تو یہ بھی وہاں پر ہوگا جہاں پہ ایک بندہ اپنی ذمہ داری، اپنے حصے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وہ ناکام انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کندھا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کندھا مل جائے میں اپنا پورا ملبہ اس پہ ڈال دوں۔ تو بیسیکلی اس اولاد کے لیے ماں کی جذباتی محبت اور باپ کی شعوری محبت، یہ دونوں اس کے لیے انتہا کی مطلب ضرورت ہے، اس کا ڈوز مکمل ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے اگر صرف بچے کو ماں کی محبت ملے، ماں کی توجہ ملے تو اس کو ایک ڈوز ویکسین کا لگا ہے، جب باپ کی ساتھ لگتی ہے تو وہ 2 ڈوز ہو گئے، وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو والد کا ایک اپنی جگہ پہ ریسپانسبلٹیز ہیں، اور اس کو ایک ایسی شخصیت کے اندر ہونا چاہیے کہ جس میں بچوں کا وہ آئیڈیل ہو کہ ہم نے اپنے بابا جیسا بننا ہے، اور بالخصوص ہم نے اپنی ماں جیسا بننا ہے۔
تو اب اس میں اگر میں فائنلی ایک بات کہوں کتابی باتوں سے ہٹ کے، آدرشی باتوں سے ہٹ کے، جو کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، بیان کرنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، ان سے ہٹ کے اگر بات کروں تو تربیت کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ والد کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے، والدہ کے لیے بھی، کہ آپ اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسے بن جائیں۔ اگر میں بچے کو کہہ رہا ہوں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور گیٹ پہ بیل ہوئی تو میں نے کہا جاؤ جا کے بولو کہ بابا گھر میں نہیں ہے، تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو جائے گا آپ کا۔ تو بچوں کی تربیت کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس سینس میں ہے جو چاہتے ہیں آپ ویسا بن کے دکھا دیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور مشکل اس سینس میں کہ میرے خیال میں بچوں کا ادب سب سے مشکل ہے۔ بچوں کا ادب ہو یا بچوں کا اپنا پیمپر چینج کرنا ہو، یا بچوں کو ہنسانا ہو، یا روتے بچے کو چپ کروانا ہو، یہ ساری معاملات بچوں کے انتہائی مشکل بھی ہیں، لیکن تربیت کے حوالے سے سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسا ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں۔ اس میں باقی چیزیں بھی ہیں، ان پہ جیسے جیسے آگے پروگرام چلتا ہے تو انشاءاللہ پھر اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ کافی میں نے ٹائم لے لیا، تو باقی جو چیزیں ہیں ان پہ بھی بات بہت ہوتی رہے گی شکریہ انشاءاللہ۔ چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور سر عاصم اللہ بخش صاحب، تو آج کے فی زمانہ دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا فرمائیں گے کہ بچوں کی تربیت میں باپ کے کردار کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت شکریہ باسی صاحب، ایک تو اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، دوسرا چیمہ صاحب کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے کا موقع دیا، اور دو اچھی باتیں ایک ہی دفعہ میں۔ اب میں بھی بہت چیمہ شکریہ صاحب کی سے وہ کیوں لیتے ہوئے پہلے بات یہی کروں گا کہ جس طرح نیپولین نے کہا نا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا، ویسے ہی ایک سینگ اور بھی ہے کہ ماں ایک معصوم اور نازک بچہ دنیا میں لاتی ہے، اور باپ ایک مضبوط انسان اس دنیا کو دیتا ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان یہ بات چلتی ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ماں کا صرف ماں پہ پھینکا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ چونکہ کچھ شیئرڈ ویلیوز تھیں جس پہ بچے کی تربیت کرنی ہوتی تھی۔ ماں جو ہے ان کا چونکہ انٹریکشن 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ رہتا ہے بچوں کے ساتھ، تو پرائمری جو انٹریکشن کی ذمہ داری ہے، ان اقدار کو وہاں تک منتقل کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ ماں اٹھا لیتی تھی، اور باپ کے ذمے وہ ہوتا تھا جسے پنجابی میں کہتے ہیں بگڑیاں تگڑیاں دا پیٹ ڈنڈا، یعنی جہاں پہ وہ کنفرمیشن نہیں ہوتی تھی بچوں کی، وہاں پہ باپ آ کے اپنا رول پلے کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا ایک، جس طرح چیمہ صاحب نے کہا، ایک ڈر، ایک دبدبہ، آپ نے بھی کہا کہ وہ ہونے کا ایک روایتی تصور تھا۔ اب حالات کچھ بدل گئے ہیں، چونکہ باپ نے وہی بات کہ دنیا کو ایک مضبوط اور ایک منظم انسان دینا ہوتا ہے، اب چونکہ باہر کے چیلنجز زیادہ ڈائیورس ہو گئے ہیں، اس لیے وہ باپ صرف شام کو آگے ڈانٹ ڈپٹ کر لینے کا یا تھوڑی جھاڑ گھاڑ کر لینے سے وہ بات نہیں چلتی۔ اب اس میں تھوڑے سے معاملات جو کچھ سطحوں پہ باپ کی انوالومنٹ ہے وہ نیچرلی بڑھ گئی۔ ایک تو وہی کہ جو زبانی آپ آدرش یا اقدار دیتے ہیں بچوں کو، اس میں باپ کا ایک رول آ گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ جو چیمہ صاحب نے کہا کہ اپنے کردار سے اس نے چیزیں منتقل کرنی ہیں، اور تیسری اہم چیز جو اب ڈیولپ ہوئی ہے کہ اولاد کے ساتھ انٹریکشن سے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ سوچ اور فکر کی کس سطح پر ہے، ان کے ڈائلیماز کیا ہیں، ان کے سوالات کیا ہیں، ان کی دنیا کے بارے میں پرسیپشنز کیا ہیں، وہ اپنے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ اس سوسائٹی میں کیسے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ یہاں پر کسی بے ایمانی کو جو ہے وہ سمارٹنس تو نہیں سمجھنے لگ گئے، کہیں وہ یہ تو نہیں سمجھتے کہ شارٹ کٹ ہی اصل راستہ ہے۔ یہ تب آتا ہے جب باپ انٹریکٹ کرتا ہے، ان کی سوچ کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد باپ کا رول اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو پریکٹیکلی دیکھ چکا ہوتا ہے کہ یہاں شارٹ کٹ کی زندگی کتنی ہے، یہاں پہ نقل کی زندگی کتنی ہے، یہاں پہ محنت کی اور جد و جہد کی زندگی کتنی۔ وہ پھر جب ایک ایسی سٹیج پر بچوں سے انٹریکٹ کرتا ہے جب ابھی ان میں وہ جسے کہتے ہیں کہ ذہنی جو ان کی پختگی ہے یا ذہنی جو ان کی اپج ہے وہ پوری طرح کنکریٹ نہیں ہو چکی، اس وقت وہ ان پہ جو ایک امپریشن چھوڑ سکتا ہے وہ اس وقت نہیں چھوڑ پائے گا جب وہ 25 سال کے ہو جائیں گے، اپنی کچھ
ترجیحات طے کر لیں گے، اپنا ان کا جو مشورے کا گروپ ہے وہ کوئی اور بن چکا ہوگا، کسی اور کی کامیابی کو آئیڈیلائز کر چکے ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب جو باپ کا رول ہے وہ بچے کی زندگی میں نسبتاً پہلے شروع ہو، جہاں پہ وہ ان سے انٹریکٹ کرے، ان کو یہ بتائے کہ دنیا میں جو بہت سی چیزیں سب نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اب آپ کے گھر میں سوشل میڈیا، دنیا آپ کے گھر میں، آپ کو دنیا تک بھی نہیں جانا پڑتا، دنیا آپ کے گھر میں موجود ہے۔ وہ آپ کو مختلف جو انٹرسٹ گروپس ہیں، مختلف جو اس پہ لوگ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، آپ نے اس پوائنٹ آف ویو میں سے نتھار کے اس کو بتانا ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ باپ کا رول، ماں کا رول تو پہلے بھی تھا اور اب بھی اتنا ہی اہم، لیکن باپ کا رول آپ نے جس طرح آج یہ موضوع لیا ہے، یہ بالکل برمحل ہے کہ باپ کا رول اب اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اب اس کا رول ریئیکٹیو نہیں رہا کہ ماں نے شکایت کر دی، اس نے 2 لگا دی، اب اس کا رول پرو ایکٹیو ہے کہ وہ پہلے دیکھ سکے کہ ٹرینڈز کیا جنم لے رہے ہیں، ان ٹرینڈز کی باہر کی دنیا جو حقیقی دنیا ہے وہاں پہ کیا ویلیو ہے، کیا نتیجہ نکلے گا، تاکہ وہ اپنی اولاد کے لیے وہ راستہ نکال کے لے آئے جو ان کو آگے لے جائے۔ کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے، باپ جو ہے نا جتنی مرضی سختی کر لے، وہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں دیہاتی میں کہ وہ پھر بھی سائے میں پھینکتا ہے، کیونکہ باپ ہے۔ دنیا سائے میں نہیں پھینکتی، دنیا دھوپ میں پھینکتی ہے اور پانی بھی نہیں پینے دیتی، اس لیے وہ تیار کر سکتا ہے ان کو اس نہج پر جس پہ ان کے لیے کامیابی زیادہ ممکن ہوتی ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ موضوع جو ہے بہت زیادہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ نہیں سر، وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ باہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن ایک ایکسکیوز والدین کے یعنی والد کی طرف سے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے وہ اپنی ساری کے سارا جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ والدہ کے کاندھے پہ ڈالنا چاہتا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ ایک اور بھی ایک، یعنی اس کے بعد ہم چلیں گے اس کے اوپر، کہ وہ ایک بندے کا سوال آیا تھا کہ یہ ایک جو ہے اس کی کوئی اس ذمہ داری کو لیتے ہوئے اس کا کیا، یعنی کوئی تیاری کیا کرتا ہے والد، اس کو کیا تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو شخصی حوالے سے، وہ اس کی تیاری کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ اب چونکہ ملٹی ٹاسکنگ کا دور ہے، اب باپ صرف اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتا، اسے زندگی میں، دنیا میں اور بہت کام اس طرح کے پبلک ریلیشن کے کرنے ہوتے ہیں جو شاید پہلے آپ کو نہیں کرنے پڑتے۔ اب آپ کو بہت سے نئے انداز انٹریکشن کے سیکھنے ہوتے ہیں، کانفلکٹ ریزولوشن ایک چیز آ گئی ہے، ورک پلیس ایتھکس ایک چیز آ گئی، یعنی ان سب چیزوں کو آپ باہر بھی سیکھ رہے ہیں۔ اسی کا ایک پرتاؤ آپ نے گھر کے اندر بھی لے کے آنا ہے۔ آپ کی یہ وہی پبلک ریلیشننگ ایکسرسائز ہے، آپ کی وہی انٹریکشن ہے، وہی کانفلکٹ ریزولوشن ہے گھر کے اندر، کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انگیج کرنا ہے اس کو، کیونکہ آپ کے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے علاوہ بھی سورسز آف انسٹرکشن، سورسز آف انفارمیشن موجود ہیں بچے کے پاس، آپ نے ان میں خود کو فٹ کرنا ہے۔ جو آپ نے فرمایا نا تیاری کیا کرے، کہ آپ کا نالج اتنا ہو، آپ کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہو، آپ کی جو کور ویلیوز ہیں اخلاقی یا جو آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں اس پر آپ کا یعنی ایمان اور ایقان کی حد تک جو ہے آپ اس پہ فرم ہو، تاکہ وہ بچہ دیکھے اور پھر اس کو بتائیں ایک بہت سی چیز۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم بتاتے ہیں کہ جی سچ بولنا اچھی بات ہے، ایمانداری اچھی بات ہے، لیکن آج کے دور میں اس کو بتائیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، لیکن باہر دھکے ہی پڑتے ہیں سچ بولنے والے کو، اس کے باوجود سچ بولنا اچھی بات ہے۔ آپ کو کوئی وہ پری سونے کا کلہڑا نہیں لا کے پکڑائے گی جب آپ سچ بولیں گے یا ایمانداری کریں گے، لیکن ایمانداری ہی لمبی ریس کا گھوڑا ہے۔ جو ایماندار رہے گا تھوڑی زیادہ آزمائش کے بعد کامیابی اسی کی ہونی۔ جو جدوجہد محنت کی عادت اپنائے گا، شارٹ کٹ والے ایک دم اس کے پاس سے گزر جائیں گے۔ جس طرح بعض دفعہ تیز رفتار گاڑی گزر جاتی ہے آپ کے آگے سے، آپ کو ہارن بجاتی ہوئی، آپ کو دکھاتے ہوئے کہ میں تیز ہوں، لیکن 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں کہ باپ نے کس طرح ان ریئل لائف ایشوز کو ایک تمثیل کے طور پہ اولاد تک پہنچانا ہے اور خود اس کا ایک نمونہ بھی بننا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ بات نہیں ہے کہ باپ صرف ماں کو کہے، اگر وہ صرف ماں پہ ڈیپینڈ کرے گا تو لازماً ایک خام پروڈکٹ ہی تیار ہوگا، وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے کہ اب وہ نارمل جو ایک روٹین کی لائف ہے وہ چل رہی ہے۔ بہت سی جو ان پٹ کے سورسز جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے باسی صاحب، ویسے ویسے اس کے فلٹرز کو بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ پہلے یہ تھا کہ استاد نے پڑھا دیا، گھر میں سیکھ لیا، اور زیادہ سے زیادہ ہے کہ مولوی صاحب نے کچھ بتا دیا۔ اب تو آپ کے چینلز دیکھیں یوٹیوب پہ،